अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मरूफ और आप मुझे देखने हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारिया में, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्लिम खबरों, गैर जानिब तराना तबसरों और बिलाग तज्जियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज, दानिश्वर, मारूफ कालम निगार और सीनियर तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र। सर हमारे यहाँ रोज बरोज सियासी महाज अराई में इजाफा होता चला जा रहा है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी ने सियासी दर्जा हरारत में और भी इजाफा कर दिया है। आखिर हम चाह किधर रहे हैं? सिद्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम शहबाज गिल साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, बड़ा मुख्तसर सा, जिसकी वजह से ये सियासी भूचाल आने जा रहा है। अभी सियासी भूचाल आया नहीं, याद रखिएगा, अभी तो आना है। अभी तो उसका ये एक छोटा सा ट्रेलर है, एक छोटा सा नमूना है। शहबाज गिल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिल जिक्र हैं, लेकिन एक आप चीज़ को लीजिए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि जो उन्होंने बयान किया उसका हकायक से कितना ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मरियम पे लगाते हैं, या जितने भी सियासतदान एक दूसरे पे लगाते हैं। फिलबदी ऐसा होता भी कि नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनके बयान की हम सदाकत पे जाए, ना हमारा ये इशू है। लेकिन हम तो उस बात पे जाएंगे जो उन्होंने वहाँ लैंग्वेज इस्तेमाल की। शहबाज गिल साहब एक बड़ी पार्टी के स्पोक्समैन हैं और पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब जो हैं उनके वो तर्जुमान हैं। अच्छा, उनको ये जुबान ज़ेबा नहीं देती जिस जुबान में उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इत्तेफाक की बात ये कि पिछली 2-3 दहाइयों से, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का आप दौर लीजिए, और वो रिपोर्ट हमने वायरल भी की, मेरी लिखी हुई रिपोर्ट नहीं थी, किसी और दोस्त की लिखी हुई रिपोर्ट हमने वो वायरल की, कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, मियां नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो मुहतरमा ने असम्बली में कहा, उन्होंने कहा उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बड़ी ये तो यहाँ ज़ेबा नहीं देता कि मैं इस लेवल की गुफ्तगू करूँ इस प्रोग्राम में। तो मोहतरमा ने कहा कि मैं इतनी मसरूफ़ होती हूँ कि मेरी एक टांग जो होती है कराची होती है और दूसरी इस्लामाबाद होती है। तो एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने आवाज़ लगाई, उसने कहा मोहतरमा फिर मुल्तान वालों की तो बड़ी मौजें होती होंगी, ये जुमला बोला, और मोहतरमा की उस वक्त हालत देखने वाली थी। फिर ये हुआ कि मोहतरमा एक रोज़ पीले कपड़े पहन के असम्बली में आ गई, तो नवाज शरीफ साहब ने, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अंदाज़ा कायम कीजिए, उस वक्त मियाँ साहब होंगे 40-42 के, मतलब बकौल दा के शबाब का आलम था। तो मियाँ साहब ने उन्हें टैक्सी और पीली टैक्सी के अलकाब अपने मुंह से दिए। ये मियाँ साहब ने उन्हें टैक्सी कहा था, और मुहतरमा असम्बली हाल में उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। फिर मुहतरमा पर जब भी वो पीले कपड़े पहन के आती, पूरी मुस्लिम लीग जो थी वो पीली टैक्सी कहती। तो ये हमारे सियासतदानों का जो रवैया था, ये आज नहीं हुआ, ये उन पर टांट करते थे। और देखिए, किसी पे भी पर्सनल, मतलब इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो पाकिस्तान की लीडर थी और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे हैं भाई, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इस वक्त अपोजिशन में हैं। और उन लोगों का रवैया ये है। ये हमारे जो होते हैं शेर रशीद साहब, दूसरे लोग जो थे उस जमाने में ये हुआ करते थे, ये पीली टैक्सी के नारे लगाते थे। आज सिर्फ चेहरे बदले हैं, लफ्ज वही हैं, हर वही हैं। आज मुहतरमा की जगह मरियम नवाज शरीफ ने ले ली है, और यूं समझिए शेर रशीद की जगह शहबाज गिल साहब तशरीफ ले आए हैं। इधर से अतात तारड़ साहब आ गए। जो इशारे ये करते हैं और जैसे ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन जानिए। अच्छा, मैं ये जो नुक्ता मैंने उठाना था इसमें से, आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को देख ली, क्या वो ये नहीं सोचते होंगे किस दर्जे की घटिया कौम है जिनके नुमाइंदे ये हैं? भाई, मेरा चेहरा, कौम का चेहरा कौन है? मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज गिल, शेर रशीद, तलाल चौधरी, फवाद चौधरी। आपका चेहरा वही है ना। हमारे नुमाइंदे कौन है? हमारे मुआशरे के नुमाइंदे ये लोग हैं, और उनकी लैंग्वेज और उनके हरकत आप मुलाजा फरमाइए ज़रा। पूरी दुनिया क्या सोचती होगी कि ये कितने मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं। हम तो ऐसे, मतलब जो जंगल के रहने वाले जांगली हैं वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। मेरे ख्याल में वो ऐसे इशारों के नाम में बात नहीं करते, हम तो ऐसे लफ्ज़ घटिया इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल साहब की उस रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो किसी भी मुहज़्ज़ब कौम के किसी भी नुमाइंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे करार नहीं दिया जा सकता। एक बात तो ये, उसके बाद उसका नोटिस लिया जाना, पहली बात तो ये नोटिस बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। लेकिन वो नोटिस कौन लेगा? जरा गौर कीजिएगा। ये कहा गया कि पहला पत्थर वो फेंके जो खुद पाक दामन है।
جس کا اپنا دامن صاف نہیں ہے وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو، کیا مسلم لیگ نون کے سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اطاعت تارا نے توبہ کر لی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں لکھنؤ کے ٹکسالی لب و لہجے میں بات کیا کروں گا؟ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میری گفتگو میں، میری حرکات اور سکنات میں گالی ہی نہیں ہوگی؟ گالی اور کسے کہتے ہیں؟ یہ گالی ہے نا یہ جو بک رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ان تمام لیڈر سے، وہ پی ٹی آئی کیوں، وہ مسلم لیگ نون کیوں، وہ پیپلز پارٹی کیوں، وہ ایم کیو کسی کے بھی ہوں۔ ویسے اتفاق کی بات ہے کہ آج تک ایم کیو ایم کے لیڈروں نے کبھی غیر مہذب گفتگو نہیں کی، یہ حیران کن بات ہے۔ اچھا وہ جو مرضی ہیں بھائی، وہ ٹیررسٹ تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، آپ نے الزامات لگائے، میں نے تو لگائے، وہ جو مرضی تھے وہ غیر مہذب نہیں ہیں۔ خیر آپ کچھ تو سیکھیے کسی سے۔ تو ایک تو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ میرے لیڈر نہیں ہے، میرے نمائندے نہیں ہیں، اور نہ میں ان کا ووٹر سپورٹر ہوں کسی ایک کا بھی۔ یہ غیر مہذب لوگ ہیں، میں کسی طور پر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری نمائندگی کر رہے ہیں، پوری دنیا سن لے کہ یہ میرے نمائندہ نہیں ہے۔ اچھا نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے انتقامی کارروائی شروع ہوئی نا کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں، اگر آپ کہیں چونکہ آپ اب اقتدار میں ہیں تو آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ جیل میں جائے گا۔ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ بھی یہی سب کچھ کہتے تھے، اور آج بھی آپ لوگ یہی کر رہے ہیں۔ اطاعت تارڑ صاحب کی آج بھی زبان وہی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے باقی احباب کو دیکھیے، ان کی لینگویج سیم وہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا اس میں۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو سیاسی کلچر ہے جو پروان چڑھا ہے، گالی گلوچ کی سیاست آئی ہے، اور آج نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ میاں نواز شریف صاحب سے میں نے شروع کیا ہے، ان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے پمفلٹ بھی بانٹے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو 1 کس 1 ووٹ والا فارمولا جو تھا وہی نواز شریف صاحب نے آشکار کیا تھا ہم پہ، کہ محترمہ جب آکسفورڈ میں پڑھتی تھی اور پریزیڈنٹ کے الیکشن شپ کے لیے گئی تو محترمہ نے وہاں سلوگن دے دیا تھا کہ 1 کس فار 1 ووٹ، کہ جو مجھے ووٹ دے گا اس کو میں 1 کس دوں گی۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے، اور اس وقت کی کیبنٹ جو تھی جس میں شیر رشید صاحب بھی شامل تھے، یہ ان لوگوں نے یہ نعرے لگائے تھے، اور اس سے بہت گرے ہوئے میں نے عرض کیا نا کہ میری زبان مجھے زیب نہیں دیتی کہ کون کون سے جملے دہرائے گئے تھے۔ شیر رشید صاحب کو اگر میں ایک دفعہ میں شروع ہو جاؤں تو میں آپ کو بتاتا چلو محترمہ کے بارے میں شیر رشید صاحب کس قدر غلیظ زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ خیر مختصر ترین یہ کہ یہ جو لیڈر جو کچھ کر رہے ہیں اسمبلی میں اور پریس کانفرنسز میں، اللہ کی قسم یہ گیا گزرا جو 3rd کلاس کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ زیبا نہیں ہے۔ اور ہم کس لیول کا آپ بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب کے سپوکسمین کس قدر گھٹیا ہیں، میں تو اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے نعرہ لگایا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو عمران خان صاحب، ان کو زیبا نہیں دیتا کہ ان کا سپوکسمین ایسی گھٹیا لینگویج استعمال کرے۔ ایک تو باقی لوگ یہ کریں نہ کریں، عمران خان صاحب کو فوری طور پر چاہیے۔ ایک تو جیسے میں نے برات کا اعلان کیا کہ میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، عمران خان صاحب، شہباز گل سمیت جتنے بھی لوگ ایسی بےہودہ گفتگو کرنے والے ہیں ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں اور وہ کہیں میرا یہ سپوکس مین نہیں ہے، یہ میرے ترجمان نہیں ہے۔ ایک تو یہ کریں، سب سے پہلے یہ کریں، میں لکھ کے دیتا ہوں عمران خان صاحب کی ایک جملہ کہہ دینے سے، صرف ایک جملہ کہہ، جو بد تہذیب ہے، بد زبان ہے، جسے بات کرنی نہیں آتی وہ میرا سپوکس مین۔ عمران خان صاحب یہ کہہ دیں آپ امام خمینی کا انتظار کر رہے ہیں، امام خمینی نے اب دوبارہ سے جنم لے کے نہیں آنا، اور بھائی انہی میں سے کوئی امام خمینی، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان اس قوم کے لیے امام خمینی بن جائے گا، اس درجہ قوم اسے محبت دے گی۔ پہلے یہ ایک سٹیپ لیں، صرف یہی سٹیپ لے لیں کہ ایک مہذب معاشرے کو میں نے تشکیل دینا ہے۔ نمبر 2، اچھا اب یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو پراپیگنڈا ہوا اور جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غداری ہوئی ہے اور اس پہ FIR لانچ کی، یہ سارا کچھ سدرا ایک وقت یہ پچھلے 4 ماہ سے فوج کے خلاف، ویسے تو فوج کے خلاف میاں نواز شریف صاحب، پھر میں بات کرتا ہوں تو خلائی مخلوق کے نعرے انہوں نے لگائے تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا، لیکن ہم تو ریسنٹلی واقعات لے رہے ہیں نا، یہ 2 3 4 5 7 سال میں جو ہوا ہے۔ میاں صاحب نے فوج کو رگیدا، اور انہوں نے بہت زیادہ رگیدا۔ پرویز مشرف صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا 1999 والا، یعنی کہ طیارہ سازش کے، اس کے بعد میاں صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اب میں اور فوج کی اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور فوج نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اب میاں نواز شریف جو ہے اس نے پر نکالنی ہے، اور میاں صاحب کو اب تہذیب نہیں رہی کہ وہ ہمارے ساتھ چل سکے۔ تو ایک محاذرہ شروع ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، بالخصوص نواز شریف صاحب کے درمیان۔ ادھر اسی وقت میں یہ نہیں تھا کہ صرف مسلم لیگ نون جو تھی وہ فوج کے خلاف بات کر دیں، اینٹی فوج بات ہو رہی تھی، اینٹی آرمی بات ہو رہی تھی، تو پیپلز پارٹی خاموش تھی۔ وہاں پہ
بینظیر کی برسی کے موقع پر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر جب بھی ڈائس آتا تھا، مائک پہ آتے تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، تو یہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی باتیں کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے فوج کو کہ آپ کی لیمٹس ہیں، آپ صرف 2.5-3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ جرنیل نے تو 3 سال بعد ریٹائر ہو جانا، ہم نے کبھی ریٹائر ہونے، اس لیے آپ اپنے بیرکوں میں رہیں اور اپنی اوقات میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں۔ یہ باتیں وہ کیا کرتے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ انہوں نے باتیں کی۔ ایک ہی وقت کی یہ محاذرہ کی باتیں ہیں، یہ ایک تسلسل ہے جو شہباز گل صاحب کے منہ سے نکل رہا ہے، فواد چوہدری صاحب کے منہ سے نکل رہا ہے، یا پی ٹی اے کے کارکنوں کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اس طرف اگر مریم نواز شریف، ظاہر ہے پاناما لیکس مریم شہباز شریف کا نام تھا نا، ڈان لیکس میں سوری، کہ فوج کے جو راز افشا کی اور فوج کے خلاف بولی، اب ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے وہ اقتدار میں ہے نا اس وقت مسلم لیگ نون، ورنہ یہ قیامت تک اقتدار میں نہ آتے۔ تو انہوں نے تو اپنا لہجہ بدل لیا۔ جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تھے، اب اسٹیبلشمنٹ کے یہ سخت خلاف ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا پاکستان آرمی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان صومالیہ بن جائے، پاکستان کا حال فلسطین سے برا ہو، پاکستان کا حال کشمیر سے برا ہو، آپ میں ایسی ایگزامپل دوں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہو، ہم اپنی آرمی کی وجہ سے، صرف ایک جس کو آپ ڈنڈا بار بار کہتے ہیں، اس ڈنڈے کے ڈر سے ہم لوگ جو ہیں ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے ہماری، ہم ایک اکائی کی صورت میں ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں، ورنہ جتنی ریاستیں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اگر پاکستان کی آرمی نہ ہو، اتنی سٹرونگ آرمی نہ ہو، تو پاکستان کے کب کے بخیے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اس قوم پہ اس آرمی کا احسان ہے۔ میں نے کبھی بھی آرمی کے لوگوں کی جو جرنیل ہیں ان کی کبھی بھی کرپشن کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کرپٹ ترین اگر لیڈرشپ ہے کہیں تو وہ پاکستان میں، میں آرمی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کہیں بھی ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ ایویں جزیرے نہیں بن جاتے، ایویں آپ کی پوری دنیا میں 7 اسٹار ہوٹلز نہیں بن جاتے، ایویں آپ اتنے بڑے اسٹیٹ امپائر کھڑی نہیں کر لیتے، یہ کرپشن سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پروفیشنلی پاکستان کی آرمی جیسی آرمی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ان کے محب وطن ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے کہا یہ کرپٹ ہے، اس میں بھی کوئی ڈور نہیں ہے، لیکن نچلے درجے پر آپ دیکھیں تو وہ کتنے جو دن رات محاذ پہ ہیں، جو گلیشیئر پہ ہیں، وہ بیچارے تو قربانیاں دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا سدرا کہ وہ لوگ سلام کے مستحق ہیں، ساری رات بیچارے سردی میں، آپ تصور نہیں کر سکتی جس درجہ حرارت میں یا جس گرمی میں وہ کام کرتے ہیں، اور وہ بیچارے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن اتنی محدود ہوتی ہے کہ اس میں گھر نہیں چل سکتا، اس سے تو یوٹیلٹی بلز نہیں دیے جا سکتے، تو وہ لوگ کسی نہ کسی بینک کے سامنے، کسی بڑی فیکٹری کے سامنے گن پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، میرے فوجی جوان، ان کو تو سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ لیکن وہ جرنیل جو سب کچھ لوٹ کے بعد، جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پوری دنیا میں بزنس ہوتے ہیں، وہ یہاں سے اپنی اٹھاتے ہیں بریف کیس، ڈالر انہوں نے پہلے ہی باہر پہنچا دی ہوتی ہیں، وہاں ان کی اسٹیٹ امپائر ہوتی ہے، وہ مزے سے جا کے باقی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ایک جرنیل بتائیے جو چیف آف آرمی سٹاف کے لیول پر رہا اور اس کے بعد اس نے باقی کی زندگی پاکستان میں بسر کی ہو۔ وہ پاکستان میں رہنا توہین سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ ہمارے سیاستدان علاج کروانے کے لیے، کتنی شرم کی بات ہے کہ 35 سال اقتدار میں رہنے والے لوگ ایک ہاسپٹل اس لیول کا نہیں بنا سکے کہ وہ اپنا ہی علاج کروا لیں۔ اچھا میاں نواز شریف صاحب کا علاج ادھر نہیں ہوتا، اور بھائی آپ چھوڑ دیں سرکاری ہسپتالوں کو، شرم کرو، آپ کو اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل کمپلیکس وہ بند کر دینا چاہیے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کا شریف میڈیکل کمپلیکس بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا علاج کرے۔ یہ ظلم کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان جو اپنا علاج اس ملک میں نہیں کروا سکتے وہ ہمیں کیا دیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ اور جو سموٹو ایکشن لیتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس قوم کو کیا دیا بھائی؟ آپ کے علاج بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹس لیا اس بات پہ کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ تو باہر جا کے علاج کروا لیتے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ ہسپتال کے باہر ڈیوڑی میں بچے پیدا کر رہے ہیں، یہ بیچارے ادھر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں ہاسپٹل کے باہر، ان کو ایمبولینس نہیں وقت پہ ملتی۔ تو خیر واپس آتے ہیں، جو آپ کا کویسچن تھا کہ درجہ حرارت کیوں نہیں بڑھنا تھا، آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ درجہ حرارت تو خود بخود بڑھنا ہے، جب آپ گالیاں دے کے ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے تو درجہ حرارت نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کرپشن کے کیسز اپنی جگہ پہ، آپ جائیں عدالتوں میں، عدالتیں کھلی ہیں نا، نیب موجود ہے نا، اگر کسی پہ کرپشن کے کیسز ہیں تو لے کے آئیں۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب جو بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بار بار کہتے ہیں نا کہ مجھ پہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ بھائی آپ پہ قیامت تک اس ملک کا سسٹم آپ نے ایسا بنا دیا ہے، اور اب جو آپ نے نیب کے قوانین بنایا اس کے بعد تو
فرشتے خود گواہی دے دیں نا، فرشتے خود گواہی دے دیں کہ شہباز شریف صاحب نے کرپشن کیا، یقین کریں فرشتوں کو سزا ہو جائے گی، انہیں درے پڑیں گے کہ آپ نے غلط سزا دی ہے، انہوں نے قوانین ایسے بنائے ہیں کہ آنکھوں دے کے کوئی کہہ دینا میرے سامنے کرپشن ہوئی ہے، تو انہوں نے ایسے ایسے اس میں قوانین بنا دیے کہ جو گواہ کہیں گے نا ان کو درے پڑیں گے، وہ ثابت نہیں کر سکیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، تم نے ایک فرشتے پہ الزام لگا دیا، یہ فرشتوں سے کہا جائے گا۔ تو آپ نے نیب کے قوانین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اس کے بعد تو کرپشن آپ کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اچھا خیر، آپ ایک تو آپ نے اپنی لینگویج درست نہیں کی، دوسرا جیسے آپ اپنے اداروں کو رکید رہے ہیں، بالخصوص آرمی کو اور اس کے بعد پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو، آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ایسا ادارہ ایک گالی بنا دیا، آپ نے اس کو بھی ایک ایسا متنازع ادارہ بنا دیا، کوئی بندہ پاکستان کو اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اپوزیشن میں تھے میاں صاحب اور ان کی کولیگز، ان کے اتحادی، تو یہ کہا کرتے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ اب یہی بات جو ہے عمران خان صاحب کہتے آ رہے ہیں، اب انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان بنانا، اس کی نامزدگی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اب انہیں بھگتی ہے، اب آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ کو اپنی لینگویج درست کرنا پڑے گی، اخلاقیات کے جو پیمانے ہیں، جو معیار ہیں، ان کو اپنانا ہوگا، اور دوسری بات کہ آپ کو فوری طور پر اداروں کے خلاف جو آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اسے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ پولیٹیکل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے جو اس حد تک چلا گیا ہے، یہ سیاسی درجہ حرارت اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو لگام دیں، مہذب لہجے میں بات کیجیے۔ نمبر 2، آپ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، خدا کا واسطہ ان کو مضبوط کیجیے، ان کو مزید کمزور نہ کیجیے۔ ہم سب کے سب لوگ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستانی اداروں کو کمزور کرنا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ہوں یا شہباز گل صاحب ہوں، جو بھی ریاستی اداروں کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اس کو جیل میں جانا چاہیے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ شہباز گل صاحب نے اگر پاک آرمی کے خلاف زبان استعمال کی ہے تو ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے، اور صرف شہباز گل کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہر وہ پالیٹیشین، اس کا تعلق بے شک حکومتی پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ہو، جس پارٹی سے مرضی ہو، جو بھی کر رہا ہے، یہ ذمہ داری ہے اس وقت کے اداروں پہ۔ وہ پیمرا سے کہہ کہ سب کا ریکارڈ منگوا لیں اور ان سب کو سزا دیں۔ اگر وہ صرف شہباز گل کو سزا دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ سیاسی انتقام ہے، اس سے پھر مزید درجہ حرارت بڑھے گا۔ جو آپ نے پوچھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، پھر ہم انارکی کی طرف جائیں گے، اس کے بعد پھر سڑکوں پہ ایک دوسرے کو ہم گالیاں دیا کریں گے، بڑے مزے سے گالیاں دیں گے اور بڑے مزے سے اگلا ہنس کے چلا جائے گا۔ تو یہ ہوگا اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو بندہ اداروں کے خلاف پریس کانفرنس میں آگے بڑی شان کے ساتھ وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اداروں کو، اور ادارے خاموشی سے سن رہے ہیں، ایک تو وہ جس پارٹی سے مرضی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور دوسرا پریس کانفرنس میں اس بات کا خیال رکھا جائے پارٹی اپنا سپوکس مین اسے مقرر کرے جس کی زبان ستھری ہو، جس کو تہذیب ہو، اس بات کا پتہ ہو کہ میں نے بات کیسی کرنی ہے، ورنہ پھر پاکستان انارکی کی طرف چلا جائے گا، جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ہی نہیں خود ریاست پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد سچ مچ میں جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ریاست کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا قوی احتمال موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔